बहन बनकर वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। उसका नोखेज हुस्न क़यामत ढा रहा था। लोगों का एक जिम खफीर था, स्टेज पर जो उसे देखने के लिए बेताब था। वो थी इतनी खूबसूरत, ऊपर से उसके बराबर में बैठा हुआ खूबसूरत दूल्हा, दोनों की जोड़ी चांद सूरज की लग रही थी। बालाज की रोशन आंखों में खुशी की चमक थी, क्योंकि मनचाही दुल्हन को पाना उसे एक ख्वाब की मानद लग रहा था। बरीरा घबराई हुई सी उसके पहलू में बैठी थी। दोनों की आंखों में मोहब्बत के रंग थे। सुहाग रात में तो शर्मो हयात से कांप रही थी, उसकी हथेलियां अभी से पसीने से गीली हो रही थी। लेकिन बालाज ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। 2-4 रातों में ऐसा जादू हुआ कि वो बालाज की दीवानी हो गई। बालाज ने उसे एक शादी की तकरीब में देखकर पसंद किया था। उस वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी। शादी में आई सारी लड़कियां एक तरफ और मासूम बरीरा की खूबसूरती एक तरफ। वो उसमें खूबसूरती का मुजस्मा लग रही थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर ना जाने किस बुजुर्ग खातून से बात कर रही थी, लेकिन बालाज की निगाहें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन बीना ने उसका कंधा हिलाया था। वो उसे कब से आवाजें दे रही थी, लेकिन न जाने वो कहाँ खोया हुआ था। वो तो सामने खड़ी लड़की की खूबसूरती में इस कदर महव था कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रहा था। बीना भी हैरान थी कि उसकी निगाहों का मरकज कौन है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने बालाज के कंधे पर हाथ मारा था। और मैं भी तो कहूँ, नवाब साहब किसको देख रहे हैं इतने गौर से? बहन की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। वैसे ये लड़की कौन है? उसने सरगोशी में पूछा था। मुस्कुराते कहने लगी, अरे ये तो बरीरा है। तुम्हें याद है ना, जीनत खाला, जिनके शोहर फौज में थे, जो अबू की कज़न है। ये उनकी ही बेटी है। बालाज की माँ नूरीन बेगम जीनत बेगम को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, और ना ही उन्हें उनसे ज़्यादा मिलना जुलना पसंद था। वजह कोई और नहीं बल्कि बरीरा ही थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरत माँ भी इतनी ही खूबसूरत थी तो बेटी 2-4 हाथ आगे ही निकली थी। जीनत की बेटी को देखकर नौरीन बेगम ने मुंह बनाया था जब बीना ने उन्हें बताया कि शादी की तकरीब में बालाज को बरीरा पसंद आ गई है। अच्छा, एक वही रह गई है लड़की क्या इस पूरी दुनिया में? और लड़कियां क्या तुम्हारे लिए मर गई हैं? उन्हें अपने इस लाडले और इकलौते बेटे पर गुस्सा आया था, लेकिन वो बालाज शाह की क्या जो अपनी जिद से पीछे हट जाए। बरीरा उसकी ख्वाहिश बन गई थी। तभी उसने अपनी अम्मी बाबा दोनों को राजी कर लिया था। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ रही थी। 3 साल पहले अचानक ही उसके अब्बू शहीद हो गए थे। तब से दोनों माँ बेटी अकेली ही रहती थी। कॉलेज से थकी हारी वो ऐसी हालत में मेहमानों के सामने चली आई। उसकी गोरी रंगत धूप की वजह से सुर्ख हो रही थी। वो लगभग बड़ी हसीन रही थी। घर आए मेहमानों को देखकर वो हैरान थी। ज्यादा मिलना जुलना ना होने की वजह से उन्हें जानती भी नहीं थी। तभी बड़े आराम से उनके सामने आकर बैठ गई। उसे नहीं मालूम था कि ये लोग उसका रिश्ता लेकर आए हैं। नौरीन बेगम को ये लड़की बड़ी बेशर्म लगी थी, जो अपने रिश्ते के लिए आए हुए मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातचीत कर रही थी। उसकी माँ जीनत बेगम ने उसे 2-3 दफ़ा इशारा भी किया, लेकिन वो मासूम समझ ही न सकी। फिर जीनत बेगम ने उसे बहाने से किचन में भेज दिया। तभी नौरीन बेगम कहने लगी, देखो जीनत, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। बाला ने उसे शादी में देखा था, उसके हुस्न का जादू चल गया। भाई अब कहता है कि शादी करूंगा तो बरीरा से, वरना किसी से भी नहीं। उन्होंने रिश्ता मांगने के साथ साथ तंज भी किया था, पर जीनत बेगम ये बात समझ न सकी थी। तभी जल्दी से मुस्कुरा कर कहने लगी, नौरीन बाजी, मैं भी ये चाहती थी कि मेरी बरीरा की शादी अपनों में हो। शुक्र है खुदा ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली, और देखो मेरी बरीरा का रिश्ता आपके घर होने जा रहा है। नौरीन बेगम के चेहरे पर अजीब से रंग थे, लेकिन वो बेटी की वजह से मजबूर थी। जबकि दूसरी तरफ जीनत बेगम बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने नौरीन भाभी के बेटे बालाज को देखा था। बहुत ही खूबसूरत, ऊंचा, लंबा चौड़ा, हसीन नौजवान था। उस पर नजर पड़ती उनके दिल ने ख्वाहिश की थी, काश ये मेरी बरीरा का मुकद्दर बन जाए। वही लम्हा शायद कबूलियत का था। जब 2-4 दिन बाद ही महज ये रिश्ता को चलकर उनके घर आया तो वो कैसे मना करते थे। उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे हाँ कर दी थी। साथ ही कहने लगी, नौरीन भाभी, हम दोनों माँ बेटी का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द बरीरा की शादी हो जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबहदोश हो जाऊँ। नौरीन बेगम बजाय मुस्कुराती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलकर खाक हो रही थी। फौरन जाकर अपने शोहर जमाल साहब से कहने लगी, देखो तो सही, जीनत तो तैयार बैठी थी। जरूर उन दोनों माँ बेटी ने मेरे मासूम बेटे पर कुछ जादू टूना करवा दिया, तभी तो उसकी बेटी का दीवाना हो गया। वो शदीद हसद जलन का शिकार होकर उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी।
خیر بریرہ اور باراج کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ ٹھیک 2 مہینے بعد ہی بڑی دھوم دھام سے اس کی بارات بریرہ کی دہلیز پر پہنچ گئی تھی۔ وہ تو ابھی پڑھنے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی امی نے بتایا کہ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے تو بہت غصے میں ہو گئی۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ آپ نہیں جانتی کہ مجھے کتنے پڑھنے کی خواہش ہے۔ یونیورسٹی پڑھنا چاہتی تھی میں۔ ابھی بہت کچھ کرنا ہے مجھے اپنے فیوچر کے لیے۔ اس کا غصہ دیکھ کر زینت بیگم مسکرائی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کی پینشن ہے نا، مجھے تمہاری کسی نوکری کی ضرورت نہیں، بس تم رخصت ہوگی تو ہی سکون کا سانس لوں گی۔ جب سے بریرہ کے والد شہید ہوئے تھے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ مکان ان کا اپنا تھا اور بریرہ اچھے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن جیسے باراج کا رشتہ آیا تو انہوں نے جھٹ سے ہاں کر دی، کیونکہ وہ خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ بریرہ حیران تھی۔ اس نے 1-2 دفعہ باراج کو دیکھا تھا، جب بھی خاندان کی کوئی شادی کی تقریب ہوتی تو اسے نظر آ جاتا۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم جوان اس کا شوہر بننے والا ہے۔ مسئلہ میں اس کے دل میں بھی محبت نے بسیرا ڈال لیا تھا۔ اوپر سے تو غصہ کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں کہیں خوشی بھی تھی، اور آج وہ دلہن بن کے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ شرم و حیا سے اس کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن باراج نے اپنی محبت کا رنگ کچھ ایسا دکھایا کہ اس کی دیوانی ہو گئی۔ ارے اس کے صبح جیسے اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کچن میں کھڑی ہوتی تو بھی کچن میں چلا آتا، کمرے میں ہوتی تو اسے بھی کمرے سے باہر نہ جانے دیتا، اور خود بھی اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ نورین بیگم کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آتا۔ 1 مہینے سے یہ سب تماشا چل رہا تھا، وہ کیسے برداشت کر لیتی؟ اس لیے ایک دن تنگ آ کر بریرہ کے سر پر پہنچ گئی، کیونکہ اس وقت باراج کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، دھنیا کلر کا سوٹ پہنے، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کا حسن 4 چاند لگا رہا تھا۔ اس کی یہ حسین خوبصورتی دیکھ کر ہی نورین بیگم کی آنکھیں انگارہ ہو گئی تھیں۔ ساس کو کمرے میں دیکھ کر بریرہ بھی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ایک تو کم عمری کی معصومیت اور دوسری طرف نوخیز حسن کی چمک۔ وہ فوراً انہیں دیکھ کر کہنے لگی، امی پلیز بیٹھے نا۔ لو بھائی، تمہاری ماں نے کیا یہی سکھا کے بھیجا ہے کہ بس اپنے شوہر کو غلام بنا لینا، باقی سب جائیں بھاڑ میں؟ کیونکہ تمہاری ماں نے بھی تو یہی سب کیا تھا۔ تمہارا باپ بھی شادی کے 2 مہینے بعد ہی اپنے گھر والوں سے الگ ہو گیا تھا، اور اب تم میرے بیٹے کو بھی ہم سے الگ کرنا چاہتی ہو۔ لو، میرا باراج تو گیا میرے ہاتھوں سے، میں تو برباد ہو گئی۔ نورین بیگم کے لہجے میں زہر کی تاثیر تھی۔ زہریلی زبان کو محسوس کر کے بریرہ زد پڑ گئی تھی۔ نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گی انشاءاللہ، کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونا پڑے گا میری وجہ سے۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ نورین بیگم نے منہ بنا لیا۔ لگ تو نہیں رہا تمہارے حسن کے جال سے نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنی چھٹیاں لے رکھی ہیں اس نے اپنے آفس سے، ورنہ تو ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا تھا، اب لگتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر ہی رہے گا۔ ان کے لہجے میں غصے کی تپش تھی۔ نہیں امی، وہ کہہ رہے تھے کہ کل سے انہیں آفس جانا ہے، اس لیے میں نے ان کے کپڑے بھی پریس کر کے رکھ دی ہیں۔ وہ انگلیاں اسلتے انہیں سچائی بتا رہی تھی۔ نورین بیگم اسے تیز نظروں سے گھورا تھا۔ اور تم بھی اب دلہن بن کر مت گھوما کرو، گھر میں سادہ کپڑے پہن کر کچن کا کام کاج شروع کرو۔ صفائی سے لے کر کھانا پکانے کی ساری ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے، اور اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ میری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ میں سب کے لیے ہانڈی روٹی کروں۔ بینا تو اپنے گھر کی ہو گئی ہے، کیا اب اسے بلا لوں اپنی مدد کے لیے؟ کہ میری بہو تو کسی کام کی نہیں، اسے تو اپنے ہار سنگھار سے فرصت نہیں ملتی۔ طنز کی تیر چلاتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، لیکن بریرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ نورین بیگم کے رویے سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ اس کے آنے والی زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی وہ سمجھ رہی تھی۔ اب بالاج نے بھی آفس جانا شروع کر دیا تھا اور وہ گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ نورین بیگم کی ایک کوشش ہوتی ہے کسی طرح اسے مصروف رکھے تاکہ بالاج زیادہ اس کی طرف توجہ نہ دے، لیکن وہ اس کا ایسا دیوانہ تھا کہ آفس آتے ہی اس کی نگاہیں صرف بریرہ کو تلاش کرتی۔ جو وہ تھکی ہوئی کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آتی تو وہ اپنی بائیں پھیلا دیتا۔ بریرہ کے چہرے اس کے وجود پر جو تھکن سوار ہوتی بالاج کی محبت میں پل بھر میں زائل ہو جاتی۔ کمرے میں صرف ان کی محبت کی خوشبو ہوتی اور وہ دونوں زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی نورین بیگم کے رویے سے تنگ آ جاتی تو بالاج کا ساتھ اس کے وجود میں ایک امنگ بھر دیتا، پھر وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کے حسین لمحات میں محو ہو جاتی۔
ابھی ان کی شادی کو صرف سال ہی ہوا تھا کہ نورین بیگم نے ہر آئے گئے کے سامنے بولنا شروع کر دیا، ارے ہمارے نصیب نہ جانے کب کھلیں گے، کب یہ ہمیں خوشخبری سنائے گی۔ اس بات سے بے چین ہو جاتی۔ بالاج اپنی ماں باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے انہیں اس کی اولاد دیکھنے کو بھی بہت جلدی تھی۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھیں اور یہی خاموشی بالاج کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ کیا ہوا میری بلبل کو، جس نے چہکنا بند کر دیا ہے؟ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر محبت سے کہتا تو کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہتی، اولاد ہونا نہ ہونا یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ سب عورت کے اختیار میں تو نہیں ہوتا۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ اس کے لہجے کو، دکھ کو محسوس کر کے بالاج حیرت سے کہنے لگا، اور تم نے اس بات کو کتنا سر پر سوار کر لیا یار؟ بس امی کی شروع سے ہی خواہش ہے کہ اس گھر میں بہت سارے بچے ہوں، وہ بھی تو آخر مجبور ہیں۔ اب تم خود دیکھو، میں 30 سال کا ہونے والا ہوں، لیکن ابھی تک میرے گھر میں میرے بعد کوئی بچہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ امی اور بابا کو اپنے ہونے والے پوتا پوتی کی کتنی خواہش ہے۔ بالاج کے منہ سے یہ بات سن کر سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا سال جاری تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نورین بیگم آنے والے دنوں میں اس کا جینا حرام کرنے والی ہے، جیسے انہوں نے کر دیا تھا، جس طرح سے وہ ہر کسی کے سامنے کہتی رہتی تھی، ہم نے سنا ہے کلثوم تمہاری بڑی بہو بانجھ نکلی ہے۔ ہمارے آج کل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ہر دوسری لڑکی بچے پیدا کرنے میں ناکام ہے۔ دیکھ لو، ابھی تک میری بہو نے بھی کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ کچن میں کام کرتی بریرہ ان کے لہجے کو محسوس کر کے اندر تک چھلنی ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، یوں ہی 4 سال گزرے، پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن ان 4 سالوں میں نورین بیگم نے بریرہ کا جینا حرام کر دیا تھا، جبکہ بالاج کا رویہ بھی اب اس سے کافی حد تک بدلنے لگا تھا، جسے دیکھ کر اندر سے شدید مایوس ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ڈپریشن کے مریض بن کر رہ گئی ہے۔ نورین بیگم کا جو بس چلتا وہ بالاج کے کان بھرتی، تم نے اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اسے پسند کیا تھا۔ سب کچھ خوبصورتی نہیں ہوتی، لڑکی کے اندر، آخر تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بانجھ ہے، یہ نہ تمہیں اور نہ ہمیں کوئی خوشخبری سنائے گی، ہم سدا ایسے ہی ترستے رہیں گے اس خوشخبری کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ بالاج کا رویہ دن بدن اس کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ بریرہ کی ماں زینت بیگم اس شہر میں نہیں بلکہ اب دوسرے شہر میں جا کر بس گئی تھی، وہ بھی اپنی بہن کے پاس اکیلی، بیچاری یہاں کیا کرتی۔ بریرہ اچھی طرح جانتی تھی کہ امی کے جانے کے بعد اب اس کا شہر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ تھک چکی تھی، دن رات بالاج کا تلخ رویہ برداشت کرتے کرتے پھر اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ بالاج کے رشتہ داروں میں سے کسی کی شادی کا دعوت نامہ آیا تھا تو وہ بھی خوبصورت سی ساڑی پہن کر تیار ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ آج بھی ویسے کی ویسی تھی، بلا کی خوبصورت۔ سنگی مرمر سا جسم بلیک کلر کی ساڑی میں اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بالاج کے خراب رویے کی وجہ سے اب وہ اسے ڈرنے لگی تھی۔ پہلے جیسی محبت اس کے انداز میں نہ رہی تھی، بلکہ اب تو ہر وقت اس کا موڈ خراب رہتا۔ جانی کیا وجہ تھی کہ آج کل زیادہ ہی غصے میں رہنے لگا تھا، اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس سے آیا تھا، اسے یوں تیار دیکھ کر بالاج کو بلا وجہ غصہ آیا تھا۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو کہ تم حسن کی دیوی ہو؟ میں تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دوں، تمہارے آگے کوئی نظر نہ آئے؟ تمہارے اندر گھمنڈ بہت ہے، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ عورت بچے کے بغیر ادھوری رہتی ہے۔ تمہارے اس خوبصورت وجود کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں، ایک بچہ تو تم مجھے دے نہیں سکی، اور غرور تم اتنا کرتی ہو۔ بالاج کے زہریلے لہجے پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے بہت ضبط سے کام لیا، پھر روحان ہو کر کہنے لگی، بالاج آپ کیسی باتیں کریں، کم سے کم آپ تو مجھے تانے نہ دیں۔ دن بھر امی مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہیں، اور آج آپ نے آتے ہی یہ بات شروع کر دی۔ اگر یہ سب میرے اختیار میں ہوتا تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ خوشی دیتی۔ آپ میری زندگی ہے، میرے دل کی دھڑکن، کاش اولاد پیدا کرنا میرے بس میں ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بالاج کو یہ محض ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، ابھی وہ اپنی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر آیا تھا، یہ سب اسی کا اثر تھا۔ بس آنسو بہانا شروع کر دو، یہی ڈرامہ ہے تمہارا، جاؤ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، ابھی میرا کوئی موڈ نہیں شادی میں جانے کا۔ اس نے بریرہ کی تیاری کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، اس نے اسے اتنا سنگھار کے دیکھ کر جان بوجھ کر کچن میں بھیجا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ آ کر کچن میں چائے بنانے لگی۔ چائے پی کر خود ہی تیار ہونے کے لیے اٹھ گیا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا، بلیک کلر کے کرتے شلوار میں اس کی شخصیت بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔
بریرہ دلی دل میں اس کی نظر اتاری تھی کیونکہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ پھر وہ اکیلا ہی باہر جانے لگا۔ ان سے ساتھ چلنے کے لیے نہ کہا تو اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ایک دم یوں پلٹا تھا، لوگ بہت سوال کرتے ہیں جب تم ساتھ ہوتی ہو تو، اس لیے مجھے کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دینا، تم گھر پر ہی رہو۔ وہ بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ آج بالاج نے اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی۔ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھی رہ گئی، دیر تک سسکیاں بڑھتی رہی۔ اس کا سارا حسن خاک ہو گیا تھا۔ محض کچھ سالوں میں بالاج کا اتنا بدل جانا اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حوصلہ کر کے اٹھی اور اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ بالاج کا رویہ دن بدن اس کے ساتھ بہت ہی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے مکمل محبت کرتی تھی، پھر اس نے کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی جہاں اپنا علاج نہ کروایا ہو۔ سب کہتے ہیں کہ یہ دیر صرف خدا کی طرف سے ہے۔ وہ تو اللہ کی رضا پہ صبر کیے بیٹھی تھی، لیکن نہ بالاج کو صبر تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو۔ وہ دیر تک بیٹھ کے آنسو بہاتی رہی۔ نہ جانے اس گھر میں اس اولاد کی وجہ سے اور کتنی اذیتیں برداشت کرنی ہیں۔ نورین بیگم دن رات کہتی کہ میرا بیٹا صرف تمہیں تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے۔ اب اسے اپنی خوبصورتی زہر لگنے لگی تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سچی تو کہتے ہیں لوگ کہ میں تو ہوں ایک بانجھ عورت۔ جس کمپنی میں بالاج مینیجر کی نوکری کر رہا تھا، آج وہ پرسنل سیکرٹری کی جاب کے لیے لڑکیوں کے انٹرویو لے رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر آئی تھی۔ سلکی بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ جیسے اندر آئی، بالاج اسے دیکھ کر چونک گیا تھا، کیونکہ لڑکیوں کی خوبصورتی ہمیشہ سے اسے متاثر کرتے آئی تھی۔ اس لڑکی شانزے کا انٹرویو لینے لگا جو بہت ہی ماڈرن لگ رہی تھی۔ پورے انٹرویو میں وہ ایک خاص انداز سے مسکراتی رہی اور پھر بالاج نے اسے اس جاب کے لیے اپوائنٹمنٹ کر لیا۔ وہ بالاج اس کو دیکھ کر ادائیں دکھانے لگتی۔ یہ محض ایک مہینے کا اثر تھا کہ وہ بھی اس پر خصوصی توجہ دینے لگا تھا۔ سبھی آفس کے لوگ انہیں دیکھ کر باتیں بنانے لگے کیونکہ ایک مہینے کے اندر اندر ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ بے تکلفی ہو گئی تھی۔ جان بوجھ کر شام کو لفٹ کرواتی۔ پھر بالاج کو بھی بہت جلد پتہ چل گیا کہ شانزے طلاق یافتہ ہے۔ پھر اس دن وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شانزے، مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ اتنی خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی، لیکن آخر آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق کیوں دے دی؟ بالاج کی بات پر اس نے بڑا دکھی چہرہ بنایا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے سر، سب مردوں کو شک کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ پھر وجہ تھی میری خوبصورتی اور وہ تھا کم شکل، اس لیے مجھ پر بہت زیادہ شک کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا، بس اسی لیے تنگ آ کر میں نے ان سے طلاق لے لی۔ شانزے کی بات سن کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ جب بریرہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، وہ کسی سے بھی ہنس کر بات کر لیتی تو وہ کئی کئی دنوں تک اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ بریرہ کسی شادی میں جاتی یا پھر کسی دعوت میں لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، کیونکہ بالاج اس پر بہت زیادہ شک کرتا تھا۔ لیکن اب اس پر شانزے کا جادو چلنے لگا، کیونکہ وہ اسے دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگا تھا۔ وہ جیسے گھر جاتا تو اسے بریرہ ایک آنکھ نہ بھاتی۔ پہلے اسے بہت حسین لگتی تھی، لیکن اب اسے زہر لگنے لگی، کیونکہ اس کے دل و دماغ پر تو شانزے کے حسن کا جادو چھایا ہوا تھا۔ اس کے رویے کو محسوس کر کے بریرہ کو بھی پتہ چل گیا کہ بالاج اب شاید اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا، تبھی تو اتنا بدل گیا ہے۔ مایوس ہو کر سوچتی اگر بالاج نے اسے طلاق دے دی تو وہ کہاں جائے گی۔ نورین بیگم بڑے آرام سے تماشا دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس سے بھی شک ہو گیا تھا ان کی لڑائی جھگڑے سن کر بہت جلد ان کا بیٹا اس خوبصورت چڑیل کو طلاق دینے والا ہے۔ اچھا ہے، دفع ہو اس گھر سے، یہ بانجھ لڑکی، انہوں نے دل ہی دل میں نفرت سے سوچا تھا۔ آج وہ شانزے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلا آیا۔ ان دونوں کی خوبصورت جوڑی پر کئی لوگوں کی نگاہیں تھیں۔ بالاج تو ہمیشہ سے شانزے کی نازک خوبصورتی کا دیوانہ تھا، اور پھر شانزے کو تو ویسے ہی تیار ہونے کا ڈھنگ تھا۔ کھانا کھاتی ہوئے بالاج سے کہنے لگی، ایک بات بتاؤ مجھے، بالاج تم اتنی لیٹ نائٹ گھر جاتے ہو، کیا تمہاری بیوی کچھ سوال نہیں کرتی تم سے؟ کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ؟ اس کی نگاہوں میں دلچسپی تھی، تبھی بالاج کا منہ بن گیا۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرے۔ ویسے بھی اس نے اب تک مجھے دیا ہی کیا؟ اتنے سال ہو گئے شادی کو، ایک اولاد تک نہ دے سکی وہ مجھے۔ کیا کرنا ہے مجھے اس کی خوبصورتی کا؟ میری امی تو بس دن رات مجھ سے کہتی ہیں کہ اسے طلاق دے، اگر یہاں سے نکال دو اور تو دوسری شادی کر لو۔ اب تم ہی بتاؤ، اسے گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ سن کر شانزے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی، پھر لاپرواہی سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ دو گے؟ بالاج کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ دیکھتا ہوں یار، کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ آپ کی مجھے اب اپنی زندگی بڑھانی ہے، مجھے اولاد چاہیے۔ ایسا لگتا ہے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ساری خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خواہش ہے اولاد کی،
یہ سن کر شانزہ مسکرائی تھی، سمجھ گئی تھی کہ بالاج اسے دوسری شادی کے لیے اشارے دے رہا ہے۔ وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، آخر اکیلے کب تک گزارا کرتی۔ 2 سال ہو گئے تھے اس کی طلاق کو، اور پھر بالا شاہ جیسا خوبصورت اور ہینڈسم بندہ اس کے پاس پیسوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ اس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا، وہ کیوں نہ تیار ہوتی اس سے شادی کرنے پر؟ تبھی جلدی سے کہنے لگی، آپ کی امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں بالاج، کیا آپ نے اپنی پہلی بیوی کا علاج نہیں کروایا؟ اس کے چہرے پر بیزاری چھا گئی، پھر غصے سے کہنے لگا، کیوں نہیں علاج کروایا؟ بہت پیسہ خرچ کیا اس پر میں نے، اب میں تھک گیا ہوں، اب اس کے اندر کچھ نہیں بچا۔ اس کے اندر انداز میں حقارت تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے بارے میں الفاظ ادا کر رہا ہے گھر میں کتنی شدت، کتنی محبت سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس کی محبت سے بے نیاز تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد گھر آ گیا تھا، کھانا کھا کر آیا تھا، اس لیے بریرہ سے بات کیے بنا ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اجنبی سا بنا اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ بریرہ کوشش کری تھی کسی نہ کسی طرح بالاج کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، تبھی آج وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے بالاج کی پسند کا کھانا بنایا اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر نورین بیگم کی آنکھوں میں حسد نے سر اٹھایا تھا۔ تم کتنی بھی تیاریاں کر لو لڑکی، اب وہ تمہارے سے متاثر ہونے والا نہیں۔ ایک ماں جو عورت کی مرد کی زندگی میں کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس کی اتنی خواہش ہے بچے کی، اور تم زبردستی اسے اپنے جسم سے باندھ کر رکھنا چاہتی ہو۔ نورین بیگم کے لہجے میں حقارت تھی، ان کے اس نفرت بھرے لہجے پر بریرہ نے صبر کیا تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ لیکن جیسے بالاج آفس سے آیا آتے ہی موبائل میں مگن ہو گیا، جو کہ اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ وہ بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی، آخر کوئی تو بات کرے۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بالاج کے اوپر تھیں۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ بالاج کے ماتھے پر شکنی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کھا کر آیا ہوں۔ وہ کب سے بھوکی بیٹھ اس کا انتظار کر رہی تھی، اب اس کی بھی بھوک مر گئی۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کیفیت اس پر حاوی تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ بالاج نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دیکھو بریرہ، میں آج تم سے ایک بات کرنے والا ہوں۔ میں نے سب سے لڑ جھگڑ کر تم سے شادی کی، تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جسمانی خوبصورتی یا چہرے کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، جیسے کہ اولاد، جو مجھے تمہارے وجود سے نہ مل سکی۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ بریرہ کے چہرے پر مایوسی اور تھکن تھے۔ یہ سب تو تقدیر کے فیصلے ہیں بالاج، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کا اختیار مجھے رب نے دیا ہے۔ میں چاہوں تو 4 شادیاں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی بالاج نے وہ اعلان کیا جو کبھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ اگر تم اپنی سوتن برداشت کر سکتی ہو تو اس گھر میں رہو، ورنہ جا سکتی ہو اپنی والدہ کے پاس، لیکن میں اولاد کی خاطر دوسرا نکاح ضرور کروں گا۔ یہ میری ماں اور میرے بابا کی خواہش ہے، اور مجھے اپنی اولاد اس دنیا میں چاہیے۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، رو تک نہ سکی۔ تقدیر کے اس فیصلے پر بالاج نے تو اس کی روح کو کچل ڈالا تھا، اس کے وجود کو رون دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ تم نے اپنا فیصلہ نہیں بتایا بریرہ، کیونکہ میں 1 ہفتے بعد شانزے سے نکاح کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیجئے دوسرا نکاح، اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس شخص کو کیسے بانٹ دوں جو میرے وجود میں رہتا ہے؟ اگر میں آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھوں گی تو میں ایک زندہ لاش بن جاؤں گی، اس لیے میں یہ سب دیکھنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن بالاج اس وقت خود غرض بنا ہوا تھا۔ اسے بریرہ کے آنسوؤں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تبھی وہ کٹھور بنا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ اگر تم سوکن برداشت کر سکتی ہو تو رہو اس گھر میں، ورنہ باہر کا راستہ کھلا ہے۔ اس کے تلخ الفاظ پر خاموش رہی۔ بالاج نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بریرہ نے چپکے سے آنسو صاف کیے اور پھر کمرے سے باہر آ گئی۔ پوری رات جا کر اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سارا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ کتنی پریشان ہوگی امی اسے دیکھ کر۔ ویسے ہی کچھ دنوں سے اس کی طبیعت گری گری سی محسوس ہو رہی تھی، کبھی بخار، کبھی کمزوری۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب بالاج کے رویے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن آج جو تکلیف تھی برداشت سے باہر تھی، کیونکہ اس نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کی تکلیف تھی، کام ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ آج وہ شانزے کو پرپوز کرنے والا تھا۔ کیا تم اس سے شادی کرو گی؟
مجھے اولاد چاہیے شان سے۔ وہ کب سے بالاج کے منہ سے سب سننا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ہی مسکرائی تھی۔ اس نے جو پلاننگ کی تھی، جو اپنی خوبصورتی کی ادائیں دکھائی تھیں، اس میں 100% کامیاب ہوئی تھی۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ آپ ایک ایسے انسان ہیں، کسی بھی لڑکی کو آپ کا ساتھ ملے گا تو اپنی خوش قسمتی پر خوش ہوگی۔ آپ نے مجھے پرپوز کیا، میں تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہوں۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ لیکن آپ کی پہلی بیوی، کیا وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گی؟ اس نے فوراً یہ بات پوچھی تھی۔ بالا نے نفی میں سر ہلا۔ میں کبھی بھی اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا شان سے، لیکن اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے اپنی ماں کے پاس۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ تم اپنی سوکن برداشت کر لو، اسی گھر میں رہو، لیکن وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھ لو ابھی بھی کتنا غرور ہے اس کے اندر۔ یہ سن کر شانزے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سچ میں وہ گھر چھوڑ کر جا رہی؟ حیرت کی بات ہے، کیا وہ مجھے برداشت نہیں کر سکتی جب میں اسے برداشت کرنے کو تیار ہوں تو؟ اور پھر خدا نے آپ کو یہ حق دیا ہے دوسری شادی کا، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس کے ساتھ رہنے پر، وہ بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر بالاج خوش ہو گیا کہ شانزے کتنے بڑے دل کی مالک ہیں۔ وہ دونوں خوش ہو کر اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، لیکن اس بات سے ناواقف کہ وہ مہربان رب کریم جو سب کچھ پہلے سے طے کر لیتا ہے، جس کے آگے انسانوں کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ نورین بیگم خوشی سے بھولے نہ سما رہی تھی۔ ایک تو بریرہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے، تو دوسری طرف بالا دوسرا نکاح کر رہا تھا۔ انہیں اس بات کی سب سے زیادہ خوشی تھی کہ اچھا بالا نے خود ہی بریرہ کو گھر سے نکال دیا۔ جو الگ کا کانٹا تھا وہ خود ہی باہر آ گیا تھا۔ آج وہ اپنا بیگ لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے سلام کرتے نورین بیگم کے پاس آئی تو وہ تنفر سے کہنے لگی، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرتی نا تو اس گھر میں رہتی۔ تمہارے اندر تو بڑا ہی نخرہ ہے بھائی، سوکن کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ بریرہ خاموش رہی۔ اس نے محض دل میں شکایت کی تھی، وہ بھی اپنے رب سے۔ چپ چاپ گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی آئی۔ جہاں سے رخصت ہو کر بالاج کے ساتھ گئی تھی، آج خالی ہاتھ اسی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ زینت بیگم نے گلے لگا لیا، اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ بیٹی کا بھلا ماں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بالاج آفس سے گھر آیا تو اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ حیران رہ گیا۔ نورین بیگم لاؤنج میں رنگ برنگے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بیزاری تھی تو مسکراتی کہنے لگی، ارے یہ تمہاری ہونے والی دلہن کے کپڑے ہیں، آج ہی میں نے خریداری کی ہے۔ آخر کو 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ جو شانزے سے؟ اس کی ماں اور نورین بیگم بڑے فخر سے اسے کہہ رہی تھی، جبکہ اسے بریرہ دکھائی نہیں دی تو خود ہی پوچھ بیٹھا کہ وہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ تو نورین بیگم غصے سے کہنے لگی، چلی گئی، اس کا تو نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ تم نے کون سا اسے گھر سے نکالا ہے؟ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بالاج اندر ہی اندر دل میں شرمسار ہوا تھا۔ کبھی اس کا چہرہ، اس کا وجود اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا، اور آج اس کی بڑی تکلیف کی وجہ اس کی ذات بن رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ پہلی بار بریرہ یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی ان 4 سالوں میں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی، ہمیشہ کے لیے، ورنہ تو اس کی نگاہ ہمیشہ سے اس کے انتظار میں تڑپتی رہتی تھی۔ اس کی خاموشی پر نورین بیگم کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا تم نے اس کے جانے کا صدمہ لے لیا ہے؟ ان کے لہجے میں غصے کی تپش تھی۔ نہیں نہیں امی، آپ چھوڑیں، نکاح بالکل سادگی سے کرنا ہے، کوئی جھنجھٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بیزاری سے ماں کو کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تبھی اس نے کمرے میں آ کر بریرہ کا نمبر ڈائل کیا تھا جو بن جا رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، کہیں اس کی بددعا نہ لگ جائے مجھے، اور میں تو دوسری بیوی سے بھی خوشیوں سے محروم رہوں۔ وہ قسمندلی سے بستر پر پڑا رہا۔ اتوار کو اس کا نکاح تھا۔ شانزے نے پہلے ہی بتا دیا کہ طلاق کے بعد اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ ہاسٹل میں رہتی ہے، کیونکہ اس کی بھابھی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو نکاح بالاج کے گھر پر ہی ہونا تھا۔ اب اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، ظاہر ہے یہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ وہ چپ چاپ چھت کو دیکھنے گیا۔ نہ جانے کیوں دل اتنا بھاری ہو رہا تھا۔ بریرہ کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ زینت بیگم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری بچی چلو ڈاکٹر کے پاس، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا امی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بڑی ڈھیٹو، مروں گی نہیں۔ اسے اپنی ذات سے کیا پوری دنیا سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس انسان سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، جس کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی تھی، آج وہ اتنی بڑی بے وفائی کرنے والا ہے۔
وہ ایک دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لانے والا ہے؟ محض 4 سال کے اندر وہ کتنا بدل گیا تھا۔ آج اس کا دل تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ اگر خودکشی آرام نہ ہوتی تو 100% کہہ چکی ہوتی، لیکن زینت بیگم مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اگر تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تو میں آج کھانا نہیں کھاؤں گی۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ماں کا دل رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ ڈاکٹر نرگس نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کافی دنوں سے طبیعت خراب ہے، دل بھاری سا ہو رہا ہے اور بخار کی کیفیت بھی ہے، بہت کمزوری اور چکر محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ ساری علامات تو پریگنینسی کی ہیں۔ یہ سن کر حیرت سے اس نے ڈاکٹر کی شکل دیکھی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ایک بانجھ عورت ہوں، بھلا بانجھ بھی بچے پیدا کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر نرگس مسکرائی تھی۔ کیوں نہیں، خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئے میں آپ کا چیک اپ کر دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہو۔ وہ حیران سی اسٹریچر پر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، کرسی پر بیٹھ کر غور سے بریرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا آپ سے، خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ 4 مہینے کی پریگننٹ ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں۔ نہ صرف بچے کی دھڑکن بن چکی ہے بلکہ اب وہ باقاعدہ حرکت بھی کرنے لگا ہے۔ وہ سنسی بیٹھی رہ گئی تھی۔ زینت بیگم آرے خوشی کے رونے لگیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے آج کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میری بیٹی کو 4 سال سے اولاد نہیں، اور اسی بے اولادی کی وجہ سے اس کا شوہر دوسرا نکاح کر رہا ہے۔ جی آپ جا کر بتائیں اپنے شوہر کو کہ میں بانجھ نہیں بلکہ ماں بننے والی ہوں۔ مسکراتے ہوئے پرچے پر دوائیاں لکھ رہی تھیں۔ بریرہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اندر سے بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ مایوسی، دکھ، تکلیفیں کہیں دور جا کر سو گئی تھیں۔ گھبراتے ہی زینت بیگم جلدی سے بالاج کا نمبر ملانے لگی تو بریرہ نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ کوئی ضرورت نہیں اس گھٹیا انسان کو اس خوشخبری کے بارے میں بتانے کی۔ یہ بچہ صرف میرا ہے کیونکہ وہ مجھے چھوڑ چکا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا تو زینت بیگم پریشانی سے کہنے لگی، نادان مت بنو، مجھے بتانے دو، اسے کیا پتہ ہے، وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ کل اتوار ہے نا، ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہے اس کا۔ زینت بیگم کو بہت جلدی تھی، لیکن بریرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نکاح کرے یا نہ کرے امی، اس نے میری ذات کی نفی کر دی ہے، اور اس کی ماں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اب اگر میں واپس اس کی زندگی میں جاؤں گی تو شاید اسے وہ مقام نہ دے سکوں، اس لیے آپ کو یہ خبر اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں جاتے بستر پر لیٹ گئی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ خوش بھی تھی کہ رب نے اس پر اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ وہ بھی ماں بننے کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ آج اتوار کا دن انہی کی وجہ سے نکاح کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ بالاج کی بڑی بہن بینا، اس کا شوہر، اس کی امی بابا اور 1-2 رشتہ داروں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ شانزے کی طرف سے اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، نہ بھائی نہ بھابھی۔ سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر مسکرا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی نکاح شروع ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی جب اچانک ہی دروازے پر ہلچل سی مچی تھی۔ جیسے ہی بینا کے شوہر ادریس نے دروازہ کھولا تو حیرت سے اس کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ دروازے پر پولیس تھی۔ لیڈیز اور جینٹس دونوں ہی تبھی ادریس سے کہنے لگے، مس شانزے حسن اس گھر میں موجود ہے، ہمیں مخبری ملی ہے۔ ادریس سمجھ گیا کہ یہ بالاج کی ہونے والی بیوی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس نے حامی سر ہلایا تھا۔ تبھی وہ لیڈیز پولیس انسپکٹر کہنے لگی، ہم اس لڑکی کو گرفتار کرنا ہے، ان کی کمپلین پر۔ انہوں نے برابر میں کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ سب اندر آ گئے تھے۔ تبھی آدمی چلاتے ہی کہنے لگا، انسپکٹر صاحبہ اس لڑکی کو گرفتار کر لیجیے، یہی ہے میرے بچے کی قاتل، بڑی مشکل سے میں نے اسے ڈھونڈا ہے۔ شانزے خوفزدہ چہرہ لیے ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پہلا شوہر جواد شاہ تھا۔ شانزے حسن، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنے 6 مہینے کے پیٹ میں پلتے بچے کو ختم کیا اور جواد شاہ کا سارا زیور لے کر اس کے گھر سے فرار ہو گئی، جبکہ وہ آپ کو طلاق دے چکے تھے۔ جب تک اس زیور کی ریکوری نہیں ہوگی اور آپ عدالت میں جواب دینی ہوگی، آپ جیل میں رہیں گی۔ شانزے کچھ بول نہ سکی، اس کی جھوٹی کہانیوں کا پردہ فاش ہو گیا تھا۔ بالاج حیرت سے آنکھیں لیے کبھی پولیس والوں کو دیکھتا تو کبھی شانزے اور اس کے پہلے شوہر کو، جو نفرت اور غصے سے اپنی پہلی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صدمے سے چور ہو گیا تھا۔ شانزے نے نہ صرف اس سے جھوٹ بولا بلکہ اسے چیٹ بھی کیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ تبھی جاتے جاتے پلٹی اور بالاج سے نظر جھکا کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا بالاج، میں نے آپ سے جھوٹ کہا، لیکن میں پہلے ایک بہت بری لڑکی تھی۔ سوچا تھا آپ کے ساتھ ملے گا تو خود کو بدل لوں گی، لیکن شاید پرانے کرموں کا پھل سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا یہی سوچ کر کہ ایک خوبصورت لڑکی ہوں، اتنی جلدی بچے پیدا کر کے کیوں اپنے جسم کو خراب کروں، کیوں اپنی خوبصورتی کو مٹی کر دوں۔ دیکھیں، میں نہیں جانتی کہ زندگی کس سے خوبصورت ہوتی ہے،
جب اس عورت کی ذات مکمل ہو جائے جو ایک بچے کو پیدا کرتی ہے۔ لیکن شاید میں ایک بدقسمت لڑکی ہوں جو اپنی خوبصورتی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتی رہی کہ میں خوبصورت ہوں تو پوری دنیا فتح کر سکتی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر نظر چکاتی وہ پولیس کے ساتھ چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے جیل میں، کیونکہ اس کا گناہ بہت بڑا تھا۔ اس نے نہ صرف جواز شاہ کی بھاری رقم ہتھیا لی بلکہ اس کے سارے زیورات بھی بینک سے نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے، اور 6 مہینے کے بچے کو جان بوجھ کر ہم ضائع کروانے والی گولی کھا کر گرایا تھا۔ یہ الزام بہت بڑے تھے جو آج سامنے آئے تھے۔ سب لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تبھی نورین بیگم آویلا کرنے لگی، ہائے ہائے، میرے بچے کی خوشیوں کو تو نظر لگ گئی۔ نہ جانے کون ہے جو میرے بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہے۔ بس کیجیے امی، خاموش ہو جائیں۔ مجھے کسی کی نہیں بلکہ بریرہ کی بددعا لگی ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ شاید یہ بات آپ بھول گئی ہیں۔ آج وہ سب کے سامنے کہے بنا نہ رہ سکا تھا۔ شرمساری اور ندامت کی سرخی اس کے چہرے پر تھی۔ تبھی بینا کے شوہر ادریس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، تم جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ کس منہ سے جاؤں گا میں ادریس بھائی؟ شاید وہ مجھے کبھی قبول نہ کرے، میں تو اس کی زندگی میں ایک اندھیرا سایہ بن کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ سبھی افسردہ تھے۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک نکاح کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ یہاں کوئی میت ہو گئی ہو۔ پورے گھر پر ویرانی اور بربادی کا راج تھا۔ 4 مہینے بعد ہمت کر کے بالاج بریرہ کو لینے آیا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر بالکل ہی ساکت رہ گیا۔ اسے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ بھاری جسامت کے ساتھ زینے سے اترتی ہوئی جب نیچے آئی تو سامنے کھڑے بالاج کو دیکھ کر اس سے بہت غصہ آیا تھا، جبکہ زینت بیگم پریشانی سے کہنے لگی، بیٹا جب یہ یہاں آئی تو 4 مہینے حاملہ تھے۔ میں نے کہا تھا کہ بریرہ تمہیں فون کر کے بتا دو، لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ نے فون کر کے بتا دیا تو ان کا نکاح رک جائے گا۔ تم دوسرا نکاح کر رہے تھے نا بیٹا، اس لیے اس نے بتانے سے منع کیا تھا۔ زینت بیگم نے طنز بھی کر دیا اور خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ شرمندگی سے زمین میں گر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو بریرہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اچھا، اتنی آسانی سے معاف کر دو؟ آپ نے نہ صرف میرے جسم کو تکلیف پہنچائی، ہر اذیت دی، بلکہ میری روح بھی چھلنی کی ہے۔ نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کی ماں نے مجھے ہر پل آنسو دیے، اور اب جب میں اکیلے رہنا سیکھ گئی ہوں تو مجھے لینے آ گئے۔ آپ یاد رکھیے گا، میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، اور یہ بچہ جو میری کوکھ میں پل رہا ہے اس میں صرف میرا حق ہے، کیونکہ آپ تو مجھے طلاق دینے والے تھے۔ میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ بالاج کہتی ہے پلٹ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تھکا ہارا سا زمین پر بیٹھ گیا۔ کل بھی خالی ہاتھ تھا اور آج بھی خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ تبھی زینت بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ابھی بہت غصے میں ہے اور ایسی حالت میں سے ٹینشن مت دو، جیسے اس کا غصہ کم ہوگا مجھے امید ہے تمہیں معاف کر دے گی۔ بالاج کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری بھی ملی، لیکن ساتھ ہی اس بات کا غم بھی کہ بریرہ نے اب اس سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا تھا۔ 4 سال بعد وہ درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا اس بچے کو اسکول جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ 4 سال کا خوبصورت گورا چٹا بچہ جو بالکل اس کے جیسا ہی تھا، اپنی ماما کا ہاتھ چوم کر اسکول کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کی ماں سیاہ چادر میں لپٹی اسکول چھوڑنے آئی تھی۔ مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھتی جیسے ہی پلٹی تو اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا۔ بریرہ کو اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ سر جھٹک کر جانے لگی تو بالاج نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، کیوں نہیں معاف کر دیتی ہو مجھے؟ 4 سال ہو گئے تم سے معافیاں مانگتے ہوئے۔ کیا میرا جرم اتنا بڑا تھا؟ مجھے اپنی اولاد اپنی بیوی سے محبت کرنے سے محروم نہ کرو۔ بالاج کے لہجے میں التجا تھی۔ تبھی بریرہ کا دل پسیجا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے منتیں کرتے، لیکن بریرہ تھی کہ اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب تو اس کا بیٹا بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اس نے بالاج کا چہرہ دیکھا جس کے چہرے پر تھکن اور ندامت تھی۔ تبھی سر جھکا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، آج آپ کو معافی مل گئی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں حقیقات مزید اپنے پر بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ بالاج کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ بہت بہت شکریہ بریرہ، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی آواز میں محبت کی نرمی تھی۔ ماما بابا کیا ہمیں لینے آئے ہیں؟ اچانک ایک معصوم آواز اس کے پاس سے ابھری۔ وہ اس کا بیٹا تھا، ابراہیم بالاج۔ فوراً ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جی میری جان، بابا آپ کو اور ماما کو لینے آئے ہیں، اب آپ دونوں میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر ابراہیم خوش ہو گیا تھا۔ میں بھی ماما کو روز یہی کہتا ہوں کہ ہم بابا کے پاس چلتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ ماما بھی کہتی تھی کہ ایک دن بابا ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور آپ آ گئے۔ ماما سچ کہتی تھی۔ بابا بالاج سے بےقراری سے چوم رہا تھا۔ وہاں سے گزرتے لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تبھی بالاج نے بریرہ کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ ایک فیملی جو بہت ہی خوبصورت تھی آج مکمل ہو گئی تھی۔ سزا دینے سے بہتر معاف کر دینا ہے۔
اسی میں زندگی کا حسن ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔